अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम हसारे मोहब्बत का पार्ट 5 रीड करेंगे, तो टाइम को ज़ाय किए बिना अपने नॉवल की तरफ चलते हैं और इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नॉवल पसंद आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नॉवल की तरफ और इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह महरम और रज़ा नाश्ते के लिए यूनिवर्सिटी निकल गईं। अभी वो दोनों अपनी क्लास में जा रही थी कि इसी स्ना में महरम का मोबाइल बजा। इसने फ़ोन उठाकर देखा किसी अनजान नंबर से कॉल थी। महरम ने फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मोबाइल पर कॉल लगातार आ रही थी। आप भी यार उठा लें, क्या पता कोई जानने वाला ही हो, अज़रा ने उकताकर कहा। तो महरम ने इसकी बात ही मानी। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन उठाते ही मर्दाना आवाज़ सुनकर महरम के माथे पर शर्कीन नमूदार हुई। कौन बात कर रहा है? महरम ने सलाम का जवाब देने के बाद सवाल किया, क्योंकि इसका नंबर अफान या अयान के अलावा किसी के पास नहीं था। आप मुझे पहचानेंगी कैसे? मेरी आवाज़ तो पहली दफ़ा सुन रही हैं। दरअसल मैं फाइक बोल रहा हूँ। आपने मिलने से तो मना कर दिया। अब मैंने सोचा कि आपसे फ़ोन पर ही बात कर ली जाए। जबकि इसकी बात सुनकर महरम का रंग फक हो गया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? महरम ने बमुश्किल कपकपाती आवाज़ में पूछा। मैंने अजरा से मांगा था, लेकिन इसने मना कर दिया, तो मैंने हिजाब से ले लिया, फाइक ने जवाब दिया। कौन सी आपी? असरा, जो काफी देर से महरम के चेहरे के उतार चढ़ाव पर गौर कर रही थी, तंग आकर बोली, देखिए मुझे शादी से पहले इस तरह बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारी बात अब शादी के बाद होगी, बुरा मत मानिएगा। ये कहते साथ ही महरम ने फोन बंद कर दिया और माथे से पसीना साफ किया, जबकि फाइक इस तरह के फोन बंद करने पर तलमला के रह गया। इतनी पाक पास रहती नहीं, आजकल की ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं? फाइक गुस्से से बोला। ये वही फाइक था। इसे मैंने तो नंबर नहीं दिया, इसे नंबर कहाँ से मिला? अजरा को महरम की बात से अंदाजा हो गया था। वो दांत पीसते हुए बोली, हिजाब ने दिया है नंबर। महरम रोहान सी आवाज में बोली। महरम की हालत देखकर अजरा को हिजाब पे बहुत गुस्सा आया। आप ही आप टेंशन ना लें, आप जाकर लेक्चर लें। हिजाब की तो आज मेरे से खैर नहीं। अजरा महरम को रिलैक्स करते हुए बोली और अफान से बात करने का सोचा। इसलिए महरम को क्लास में छोड़कर कंटीन की तरफ चल गई, क्योंकि अफान ज्यादातर वहीं पाया जाता था। अजलान ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन दिमाग की सोचें बार बार महरम की तरफ जा रही थी। उफ या अल्लाह, क्यों वो मेरे हफासों पे छाई हुई है? अगर वो किसी और की है तो इसकी मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल दे। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब हुए बोला, सर ये फाइल आपने मंगवाई थी? अजलान, जो अपनी सोचों में गुम था, सेक्रेटरी की आवाज आकर इसका तसलसल तोड़ा। इसके बगैर पूछे अंदर आने की हरकत पर अजलान ने नागवार नजरों से इसे देखा। मिस, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब भी कह रहा हूँ कि किसी के ऑफिस में भी नोक के बगैर नहीं जाते, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अजलान अपने मखसूस सर्द अंदाज में से बुलाया। सॉरी सर, वो दरअसल आप कुछ सोच रहे हैं कि मैंने नॉक किया था, लेकिन आपने सुना नहीं। वो झूठ का सहारा लेते हुए बोली, मैं यहाँ बहरा हूँ, बहरा होकर नहीं बैठा जो आपको सब झूठ बोल रहा हूँ। अजलान इसे घूरते हुए बोला। एहतशाम साहब, जो ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे, अजलान की आवाज़ सुनकर इसके कैबिन में आए। क्या हुआ अजलान, सब ठीक है ना? एहतशाम साहब ने तफ्शीश से पूछा। जी डैड, बस कुछ नहीं, अदाब सिखा रहा था इन्हें ऑफिस के काम करने के। अजलान ने इसे सर्द निगाहों से देखता हुआ बोला। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। आप सच में शर्मिंदा हुए हुए बोली। लीजा आप सच में शर्मिंदा हुए बोली। अच्छा आप जाएं, काम करें, परेशान होने की जरूरत नहीं, आइंदा के लिए एहतियात कीजिएगा। एहतशाम साहब इसे समझाते हुए बोले। श्योर सर। लीजा ने इन्हें देखकर सर हिलाया और बाहर चली गई। आपको क्या हुआ, तबीयत ठीक है? आपकी बार एहतशाम साहब का रुख अजलान की तरफ था। वो कुछ दिनों से नोट कर रहे थे कि जो जरा जरा सी बात पर ज्यादा गुस्सा हो रहा था। सब ओके है डैड, बस घर जाना चाहता हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, अपनी पेशानी मसलते हुए बोला। ठीक है आप जाओ, मैं संभाल लूंगा। वो अजलान का कंधा थपथपाते हुए बोले। वो इनसे मिलता हुआ घर के लिए निकल पड़ा। वहां सब कुछ बिगड़ जाएगा, तुम यहाँ खाते रहना बस, भक्कड़ कहीं के। अजरा अफान के टेबल के पास आते ही शुरू हो चुकी थी, जबकि अफान इसकी अचानक अफ्ताद पे बौखला गया। कौन सी आफत आ गई है जो चीख रही हो? अफान अच्छा खासा झल बुन कर बोला। एक तो अभी खाने के लिए बैठा था, अब ये सर खाएगी। ये बात सुनकर कहने की गलती नहीं, बल्कि ये दिल में कही, क्योंकि इसका क्या भरोसा, सर ही फाड़ देती। मजाक बंद करो, सीरियस होके मेरी बात सुनो। मेहरम आपी को इस लोफर का फोन आया था, मुझे तो अब टेंशन हो रही है। आप जानते हैं ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अजरा पेशानी से बोली। तो क्या करें फिर? कोई सोल्ड प्लान बनाना पड़ेगा। शादी तक बात ही ना हो, क्योंकि बाद में फिर बदनामी है बहुत। अफान समझदारी से काम लेते हुए बोला।
تم ایسا کرو، میرا نمبر یاد رکھو، باقی باتیں ہم رات میں ڈسکس کریں گے، میرے لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اپنا بیگ پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر عذرا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دکھا دی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسے کیا گھور رہی ہے؟ عفان چڑھ کے بولا۔ یقین نامی چیز نہیں ہے اس لڑکی میں، عفان بڑبڑا والے انداز میں بولا۔ کچھ کہا کیا؟ عذرا نہ سمجھی سے پوچھی۔ نہیں نہیں، تم نمبر دو اور جلدی۔ اس کی بات پر عذرا نے عفان کو نمبر لکھوایا۔ دونوں اپنی اپنی کلاس کی طرف چلے گئے۔ ماما حجاب کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، عذرا نے یونیورسٹی سے آنے کے بعد پوچھا۔ اس نے تو بھی حجاب کی اچھی طرح کلاس لینی تھی۔ محرم سردرد کی وجہ سے آتے ہی سو گئی اپنے کمرے میں۔ اوکے میں مل لیتی ہوں، وہ تحریم بیگم سے کہتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حجاب میری بات سنو۔ حجاب جو ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی، عذرا کی غصے بھری آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ حجاب نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ نمبر کس سے پوچھ کر تم نے اس لوفر کو دیا تھا؟ کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ تم جانتی ہو محرم آپی کا نیچر کیسا ہے؟ آج فون آیا تھا اس لوفر کا۔ اب آپی تم سے ناراض ہے، جو مرضی کرو۔ عذرا غصے میں اسے اچھی خاصی سناتے ہوئے کمرے سے واک آؤٹ ہو گئی، جبکہ محرم کی ناراضگی کا سوچ کر حجاب کی جان پہ بن آئی۔ اف کیسے مناؤں اب میں؟ حجاب کمرے کے چکر لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ محرم کی جس ٹائم آنکھ کھلی عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ اف اتنی دیر سو گئی؟ محرم اپنے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں دروازہ نوک ہوا۔ آ جائے، محرم نے اجازت دی۔ جبکہ حجاب کو اندر دیکھ کر محرم نے دوسری طرف منہ موڑ لیا اور پیروں میں چپل اڑاتے ہوئے واش روم کی طرف جانے لگی۔ حجاب با کر اس کے گلے لگ گئی۔ آپی پلیز، آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا، آئی ایم سو سوری پلیز، حجاب روحان سی آواز میں بولی۔ محرم جو اس سے زیادہ ناراض ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کو روتا دیکھ کر فوراً پگھل گئی۔ اچھا بس کرو، ادھر بیٹھو، میری بات دھیان سے سنو۔ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے کسی بڑے سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی سے سب کرنے لگو۔ وہاں ماما بابا اور عذرا بھی تو تھی، اگر ماما بابا سے نہیں پوچھنا تو آپ عذرا سے پوچھ سکتی تھی۔ محرم نے اسے سمجھانا ضروری سمجھا تاکہ وہ دوبارہ غلطی نہ کرے۔ آئی ایم سو سوری آپی، میرے سے ناراض نہ ہوا کریں، آپ کو پتہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ حجاب فوراً مسکرے لگاتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی اس حرکت پر کمرے میں محرم کا مدھم قہقہ گونجا۔ کمرے میں داخل ہوتی عذرا نے اسے ہنستے دیکھا تو بے ساختہ اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن کون جانے یہ دعا محرم کے حق میں قبول ہونی تھی یا نہیں۔ قسمت ان تینوں کو ہنستا دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی۔ اگلے دن مراد خان صاحب ہاؤس موجود تھے جب انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ بھائی صاحب، ہم آپ سے معاذ کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، ابھی ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ مراد صاحب نے زمان صاحب سے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ صحیح وقت آ گیا ہے۔ زمان صاحب نے گویا بات کرنے میں تمہید پانی۔ تحریم بیگم، فوزیہ بیگم ان باتوں سے مستفید ہو رہی تھی، اسی دوران معاذ بھی وہاں سے چلا گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹا جی؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ تحریم بیگم نے معاذ کا کان پکڑتے ہوئے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بڑی ماما، میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے، میں ہی وہاں نہ ہوں تو کیوں بڑے پاپا؟ وہ زمان صاحب کو آنکھیں مارتے ہوئے بولا تو سب ہنس دیے۔ اسی دوران تحریم بیگم نے سب کی توجہ چائے کی طرف کروائی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ عذرا بالکل پرفیکٹ رہے گی معاذ کے لیے۔ کیوں مراد؟ کیونکہ معاذ اور عذرا دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، دونوں میں دوستی بھی بہت اچھی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے ایک نظر معاذ کو دیکھ کر مراد صاحب سے کہا۔ معاذ جو چائے پیتا حلق سے بری طرح پھنس گئی، جبکہ مراد صاحب اور فوزیہ بیگم ایک دوسرے کو تفشیش بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا معاذ، ٹھیک ہے؟ زبان صاحب نے پریشانی میں استفاد کیا، جبکہ معاذ سکتے کی کیفیت میں زبان صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، اتنی خاموشی کیوں چھا گئی؟ زمان صاحب کی آنکھوں میں الجھن دھر آئی۔ معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کر، اب یہ کام اسے خود ہی کرنا تھا۔ بڑے پاپا، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ شروع سے میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، میں نے کبھی عذرا کو اس نظر سے نہیں دیکھا، میرا مطلب ہے لائف پارٹنر۔ معاذ زمان صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں رہا۔ تو پھر آپ لوگ کس کے لیے آئے ہیں؟ تحریم بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہم تو پریشا کے لیے بات کرنے آئے ہیں، وہ آپ کے دوست کی بیٹی ہے، پہلے آپ سے بات کریں، پھر آپ میرے بڑے بھائی بھابھی ہیں تو آپ کے ساتھ جائیں گے نا، رشتے کی بات کریں۔ معاذ بھی اس کے رشتے پر راضی ہے، مراد صاحب نے زمان صاحب کو بتایا۔ زمان صاحب مسلسل معاذ کو دیکھتے رہے، ایک دم کسی فیصلے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاذ ان کے اس طرح اٹھنے پر گھبرایا۔ وہاں سب دم سادے ان کی حرکات کا ملاحظہ کر رہے تھے جب ایک دم سے زبان صاحب کے معاذ کو گلے لگایا۔ بہت اچھی چوائس ہے آپ کی، مجھے امید ہے کہ وہاں سے کہ جواب ہاں نہیں ہوگا۔ زمان صاحب نے اسے گلے لگایا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ معاذ نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ میں کیوں ناراض ہوں گا بھلا؟ میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں، جہاں میرے بچوں کی خوشی ہے وہیں ہوگا رشتہ۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ تھینک یو بڑے پاپا،
معاذ ان کے گلے لگتا ہوا بولا، جبکہ پیچھے کھڑی ازرا ان سب سے ملنے آئی تھی۔ پہلے تو زمان صاحب کی بات پر پریشان ہو کے، لیکن معاذ کے بات سنبھالنے پر شکر کرتی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں تو کہہ رہی ہوں جتنی جلدی ہو سکے معاذ کی شادی کر دیں۔ فوزیہ بیگم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو تحریم بیگم نے بھی ان کی تائید کی۔ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں، ہم کل یا پرسوں چلتے ہیں تاکہ جتنا جلدی ہو سکے پھر محرم کے ساتھ اس کی منگنی کر دیں۔ زمان صاحب معاذ کے مطلب کی بات کر دی۔ محرم کے ساتھ مطلب؟ فوزیہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ولید کی شادی کی ذرا جلدی ہے، شادی کے بعد فائق نے باہر جانا ہے تو محرم کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ کا کام کروانا تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ زمان صاحب نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اسی دوران سائم بھی وہاں آ گیا، سب سے سلام دعا کے بعد معاذ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ او بھائی برخوردار، آپ کب اپنی شادی کا کھانا کھلا رہے ہیں؟ مراد صاحب نے شرارتاً پوچھا۔ چاچو مجھے معاف رکھیں، اس گھوڑے کی گھوڑی چڑھائیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ سائم نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی ناٹ فیئر، میری شادی آپ لوگ ایسے کروا رہے ہیں جیسے میں آپ سب پہ بوجھ ہوں۔ محرم اسرا اور حجاب جو ابھی وہاں آئی تھی تو محرم ان کی بات سن کر منہ بنا کر بولی، ایسے نہیں کہتے، آپ کیوں ہم پر موج بڑھنے لگی؟ آپ تو ہماری جان۔ اور سائم کے بولنے سے پہلے زمان صاحب نے پیار سے محرم کو اپنے ساتھ لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں تو صرف ابھی 22 کی ہوں، آپ 27 کی ہو گے، مجھے بھی شادی سے پہلے آپ کی شادی انجوائے کرنی تھی۔ آج ویسے بھی اتوار کا دن ہے، کاموں کا بھی کوئی پریشانی نہیں۔ سب اکٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ بھائی آج ہم سب نے جانا ہے، یاد ہے نا ایان نے جاب لگنے پر ٹریٹ دی تھی؟ حجاب نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں یاد ہے، میں بھول بھی گیا، تو آپ ہو نا ہمیں یاد دلانے کے لیے۔ معاذ نے حجاب پر طنز کیا۔ وہ تھی بھی تو ایان کی چنچی، جبکہ حجاب نے آگے سے دانتوں کی نمائش کرنا ضروری سمجھا۔ سب چھوڑیں بھائی، آپ بتائیں کب لا رہے ہیں ہماری بھابھی؟ محرم نے اس بات کا رخ پھر سائم کی جانب کیا۔ ہائے، جب کوئی نازک دوشیزہ ہماری زندگی میں آئے گی، اسے دیکھ کر ہمیں لگے گا کہ ہمارا سکھ چین چلا گیا تو ہماری شادی کر لیں گے۔ سائم ڈرمائی انداز سے معاذ کے ساتھ ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ او ہو آیت، جو ایان کے ساتھ باہر جانے کے لیے خان ہاؤس آتی تھی، چہک کر بولی۔ آیت کی بات پر کچھ وقت کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سچویشن ہی ایسی تھی، انہیں لگا کہ سائم کی بات جو اب آیت نے دی ہو، ان سب کی خاموشی کو محسوس کر کے آیت خجل سی ہو گئی، تو وہاں موجود ہر شخص کے کہکے ابل پڑے، جبکہ سائم آیت کو ایسے گھورا تھا جیسے ابھی سالم نکل جائے گا۔ کہتا ہوا ذرا تمیز سے رہا کرو۔ لیکن نہیں، آیت دانت پیستے ہوئے بولی، سب کو سلام کرتے ہوئے سائم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا جی؟ ہاں ہنستے ہو سب؟ آیت بھی گھسیٹتی ہوئی عذرا اور محرم کے پاس بیٹھ گئی، ان کی سرگوشی پوچھا۔ کچھ نہیں، چھوڑا اندر چلے ہم۔ محرم نے کہا کہ وہ سب اندر کمرے میں چلی گئیں، جبکہ عذرا کو اب تک ناراض دیکھ کر آیت اس کو منہ منانے کا کوئی طریقہ سوچنے لگی۔ ویسے تو کل سے ہی اسے منا رہی تھی، پر عذرا نے اس کے ایک میسج کا جواب نہ دیا، اسے سامنے آ کر منانا تھا۔ پیچھے باقی سب مصروف ہو گئے۔ بھائی چلے، ہم تیار ہیں۔ حجاب تو پہلے سے تیار ہو پہنچی تھی۔ ہاں، بھوکی نے دیدی کو میرے پیسے اڑانے کا موقع مل گیا، ایان بھن کے بولا۔ کیا بول رہے ہو؟ اونچا بولو، حجاب ماتھے پر بل ڈال کر بولی۔ اسی دوران تینوں بھی آ گئی، ایان، حجاب اور آیت ایک گاڑی میں، باقی چاروں دوسری گاڑی میں۔ عفان وغیرہ کا کیا سین آ رہے ہیں یا نہیں؟ سائم نے عذرا سے پوچھا۔ ہاں جی بھائی، میری بات ہوئی ہے، پریشے وہ نکل گئے ہیں، عذرا معاذ کو سنانے والے انداز میں بولی۔ پریشے کا نام سن کر معاذ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ معاذ بھائی، محرم معاذ کو ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں کیا ہے؟ معاذ جو پریشے سوچ رہا تھا، اچانک کوئی بوکھلا گیا۔ بھائی ابھی سے یادوں میں گم ہو گئے، شادی کے بعد تو ہمیں بھول ہی جائیں گے، عذرا ڈرمائی انداز میں بولی۔ کوئی مجھے بھی بتاؤ کیا بات چل رہی ہے؟ سائم جلا کر بولا۔ معاذ بھائی بہت چھپے رستم ہیں، ہمارے پریشے سے اکھیاں لڑا لی ہیں، آج اس کے لیے تو ادھر تشریف لائے تھے، محرم شرارت سے بولی۔ بدتمیز، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ سائم مصنوعی آنکھ کو دکھاتا ہوا بولا۔ معاذ سائم کی بات سن کر سر کھجا کے رہ گیا۔ اسی اثنا میں ریسٹورنٹ آ گیا۔ معاذ تم ایسا کرو، ان سب کو لے جاؤ اندر، میں ایان کے ساتھ گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ تو معاذ وہاں سے سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایان سائم جب اندر آئے تو ان کے ساتھ عفان اور پریشے بھی تھی۔ سلام دعا کے بعد سب اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ ایان نے سب سے پوچھ کر آرڈر دیا۔ اذلان نہیں آیا، بڑا ہی کوئی مصروف ہو گیا وہ۔ ویسے سائم نے عفان سے اذلان کے بارے میں استفسار کیا۔ آج بھائی کی امپورٹنٹ کلائنٹ سے السلام علیکم۔ آج وہ اپنی بات مکمل کرتا ہے، اس سے پہلے کہ آواز کی سمت متوجہ ہوتا، سائم اپنی جگہ سے اٹھ کر اذلان کے گلے لگا۔ شکر ہے اذلان بھائی آپ آگے، میری بات کا آپ نے مان رکھ لیا، نہ یہاں میری عزت کا فالودہ نکل جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو اذلان بھی اس کی بات پہ مسکرا دیا۔ ویسے اذلان بھائی آپ ہنستے بھی ہیں؟ عذرا آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے، جی گڑیا آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن آنکھوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ مسلسل محرم کو دیکھنے سے اجناب بھرت رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا
کہ اگر نظر پڑ گئی تو حوصلہ ٹوٹ جائے گا جو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ عذرا یہ اندر فائق ہی آ رہا ہے نا؟ سائم نے دور سے آتے ہوئے فائق کی عذرا سے تصدیق کی۔ جی بھائی، جبکہ فائق کو آتا دیکھ کر عذرا کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن مارے بھاندے بولی، رکو میں آتا ہوں۔ سائم ان سب کو ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور فائق کی طرف چل دیا۔ فائق کا نام سن کر محرم کی حالت بری ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کی آیت کی ایک دم سے اس پر نظر پڑی جو سرگوشی میں بولی۔ عذرا بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ ہی ریلیکس رہیں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ سب آپ کے ساتھ ہیں، ویسے بھی تو آپ کے انہوں نے جی ہے، اتنا بھی کیا شرمانا؟ آیت آنکھ مارتے ہوئے بولی تو عذرا نے اسے گھوری ڈالی۔ اسی دوران سائم بھی فائق کے ساتھ ٹیبل پر آ گیا، سب سے اس کا تعارف کروایا۔ اذلان نے سرسری سا ہاتھ ملا کر سرات سے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ فائق کی نظر جیسے ہی محرم پر پڑی، اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ اس کی عین سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ باتوں کے دوران خوشگوار ماحول میں انہوں نے کھایا۔ محرم یاد ہے نا لاسٹ ٹائم ہم یہاں آئے تھے، حجاب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عفان نے اچانک سے مخاطب کیا تو محرم وہ دن یاد کر کے ہنسی۔ یہ ہے اس کی پاک بازی، مجھ سے بات کرتے ہوئے کچھ ہوتا ہے، باقیوں سے کیسے ہنس بول رہی ہے؟ فائق اسے سب کے ساتھ ہنستا دیکھ کر بولا۔ عذرا تم چلنا ذرا میرے ساتھ، محرم کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ کب سے فائق کی نظریں سے پریشان کر رہی تھی تو عذرا بھی سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ آپ ہی ایسا کریں، آپ جائیں، میں ذرا فون سن لوں۔ عذرا نے اسے واش روم جانے کا اشارہ کیا جو خود سائڈ پر فون سننے لگی۔ آپ میرے سے تو ملی ہی نہیں۔ محرم فری ہو کر باہر نکلی، مردانہ آواز کی سمت متوجہ، لیکن فائق کو دیکھ کر اس کا سانس اٹک گیا۔ ارے آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ فائق نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس طرح اکیلے کے ملنے کا شوق نہیں۔ محرم اپنی ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ آپ میرے سے تو بات کریں، مجھ سے بات کر کے آپ کو برا نہیں لگے گا، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ فائق دو قدم آگے آتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر محرم روحانسی ہو چکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑیں آپ۔ محرم اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجہ اپناتے ہوئے بولی، لیکن وہ مسلسل اس کی ہاتھ پر گرفت باندھے ہوئے تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑو۔ اپنے پیچھے سے آنے والی کرخت آواز پر فائق نے سرات سے محرم کا ہاتھ چھوڑا۔ اذلان جو فون سننے کے لیے ایک سائڈ پر گیا تھا، فائق کا محرم کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگی، اس لیے فوراً سے پہلے وہاں پہنچا۔ وہ بامشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، وہ میں تو بس ان سے بات کر رہا تھا۔ فائق فوراً اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے بولا، میں چلتا ہوں۔ فائق نے وہاں سے غائب ہونا ہی بہتر سمجھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اذلان نے محرم کو متوجہ کیا جو کب سے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ جی تھینک یو، محرم آنسو بھری آنکھیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس کے آنسو دیکھ کر اذلان کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکا کہ نہ روئیں، آپ کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسا کوئی حق رکھتا ہی نہیں تھا۔